ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to Samaveda E-Class. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nahmaduhu nusalli ala rasulil kareem wa ala alihi sahabi ajmain. Amma baad. मैं ताहिर खादरी, टीचर सरकारी उर्दू स्कूल लिंगसगूर, आप सबका इस उर्दू की वीडियो क्लास में इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो क्लास में मैं आप सबके सामने जिस उन्वान पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश करने जा रहा हूँ, इसका जो मकसद है वो कायनात को बनाने का मकसद है। जिस उन्वान पर मैं आप सबके सामने अपनी बात रखने जा रहा हूँ वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफ़ीक़ सफ़र भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो मेरी बातों में असर भी देना। मिराज फैज़ आबादी का ये शेर मैं अपने उन्वान के तहत शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम्द, हम्द वो लफ्ज़ है जिसके बारे में अगर हम बात करने जाएं तो मैं अगर कुरान से आप लोगों को मिसाल दूं तो सूरे कहफ जो कुरान में मौजूद है उसके आखिरी आयतें अगर हम देखेंगे, जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि ये सारी कायनात में मौजूद समंदर अगर सियाही बन जाएं और सारे दरख्त अगर कलम बन जाएं तब भी अल्लाह की तारीफ़ लिखना नामुमकिन है, वो ख़त्म हो जाएंगे और उस जैसे फिर 7 और समंदर फिर सारे दरख्त लाएं तब भी हमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करना मुमकिन नहीं है। इसीलिए फिर भी जितने लोग जिस तरीक़े से भी तारीफ़ कर सकते हैं, इस अब तक इस सिलसिले में कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो हम्द की मुख्तसर सी तारीफ़ बयान की गई है वो ये है, हम्द इस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ की गई हो। तमाम शोरा अपने कलाम की इब्तिदा हम्द से करते हैं, लेकिन किसी बशर यानी इंसान में ये सलाहियत कहाँ, ये ताकत कहाँ कि वो अपने खालिक कायनात अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ बयान कर सके, मगर जिसकी जिस कदर कोशिश कर सकते हैं उसकी कोशिश की जा रही है। मैं भी सिर्फ़ यही कह सकता हूँ कि ऐ अल्लाह तेरी तारीफ़ उतनी जितनी कि तेरी मखलूक है, ऐ अल्लाह तेरी तारीफ़ उतनी जितनी कि तेरा अर्श ताकतवर है, ऐ अल्लाह तेरी तारीफ़ उतनी जब तक कि तू खुश ना हो जाए। बस मैं इसी बात पर हम्द को शुरू करने की कोशिश करता हूँ। इस हम्द शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं इस हम्द लिखने वाली शायरा ज़हरा बतूल का तारुफ। नाम बतूल-उन-निसा और तक़ल्लुस ज़हरा है। 10 जनवरी 1935 में मालूर तालुक़े में पैदा हुई जो ज़िले कोलार कर्नाटक में वाक़ है। इब्तदाई तालीम से फ़राग़त के बाद इनका निकाह मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब उस्ताद जामा दारुल सलाम उमराबाद से हुआ। आप लोग बखूबी जानते हैं मौलाना अबुल बयान हम्माद साहब को, जिन्होंने 8वीं में जाग तराना दावत इल्म अमल के नाम से एक बेहतरीन तराना लिखा है, जाग मुसलमान जाग, जाग मुसलमान जाग, जो पढ़कर आप इस 9वीं जमात में आए हैं। ज़हरा बतूल ने अपने शौहर मोहतरम से अरबी और फ़ारसी की मुकम्मल तालीम हासिल की और उमराबाद के ही मदरसा निस्वा में बहसियत मौलमा अरबी अदब इनका तक़र्रुर हुआ। ICC एंड CE मैसूर यूनिवर्सिटी से MA की सनद भी हासिल की। बाकमाल शायरा होने की वजह से इनका कलाम रियासत और बैरून रियासत के अदबी अखबारात और रिसालों जैसे अल हसनात, उफ़त, सालार, पासबान में शाये होता रहा। इनका इंतकाल 3 अक्टूबर 2008 को हुआ। आइए अब हम देखेंगे हम्द, वो चीज़ें जो अल्लाह की तारीफ़ में किसी भी बशर में ताकत नहीं है। बस इतना कह सकते हैं कि हम सारे लोग मिलकर सिर्फ़ उसकी तारीफ़ और तौसीफ़ जितनी भी बयान करें उसकी शान में इजाफ़ा होने वाला नहीं है, और अगर हम उसकी तारीफ़ ना करें तो उसकी शान में ज़रा बराबर भी कमी वाक़ नहीं हो सकती। मैं अब कोशिश करने जा रहा हूँ आपके सामने अपनी ज़ुबान से कि मैं अपने रब की, आप सबके रब की, इस खालिक के कायनात की तारीफ़ बयान करने की कोशिश करूँ। एक खूबसूरत
حمد زہرا بطول نے لکھی ہے، انشاءاللہ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں حمد جو بند کی شکل میں لکھی گئی ہے، یعنی 4 بند ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے بند میں شروع کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اپنی پین کاپی اپنے ساتھ رکھیے، جو بھی مشکل الفاظ میں اب بول رہا ہوں وہ بھی یاد کر لکھ لیجئے، اور پھر سے بعد میں آخر میں بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس کے مشکل الفاظ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اے ذات بے مثالی، اے ذات لا زوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی۔ اے ذات بے مثالی، کتنی شاندار بات ہے، وہ رب جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتے۔ قرآن میں اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ بے شک ہمارے رب کی کوئی مثال نہیں دے سکتے، کیونکہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، کسی نے بھی آج تک اس رب کو نہیں دیکھا۔ ایک چھوٹی سی حدیث جو مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، حدیث کا ترجمہ میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہمارا رب کیسا ہے۔ سارے لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور سارے لوگوں کی ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی، تب ہمارا رب کہے گا ہم کو السلام علیکم، اور ہم اس کا جواب دیں گے، اور تب اللہ فرمائے گا کیا میں نے تم سب کی فرمائشیں پوری کر دی، تم پر نعمتیں پوری کر دی؟ سارے لوگ کہیں گے اے اللہ تو نے ساری چیزیں ہم پر مکمل کر دی، لیکن ابھی بھی ایک خواہش باقی ہے۔ تو تب رب فرمائے گا کیا خواہش باقی ہے؟ تب اللہ رب العزت سے سارے بندے کہیں گے جو جنت میں ہوں گے، انشاءاللہ ہم لوگ بھی جنت میں ہوں گے، تب وہ کہیں گے اے اللہ ہم نے آج تک تیرے چہرے کا دیدار نہیں کیا۔ تب اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ آپ جنت پہ سے پردے ہٹا دو۔ تب کہیں جا کر سارے بندے اللہ کے چہرے کا دیدار کریں گے، اس خوبصورت چہرے کا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اپنے رب کو دیکھے گا، جس طرح ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں، مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، مثال دینے کے لیے، جس طرح ہم 14ویں کا چاند دیکھتے ہیں اس طرح ہم اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم جب اپنے رب کے چہرے کا دیدار کریں گے تو ساری جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اتنا خوبصورت ہمارا رب ہے۔ اے ذات لا زوالی، لا زوال یعنی وہ ذات جس کو زوال کبھی بھی نہیں آتا، یعنی دنیا میں جتنے لوگ ہیں یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اللہ رب العزت کے، جیسا کہ سورہ رحمان میں بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ سب ختم ہو جانے والا ہے صرف اللہ رب العزت کے علاوہ۔ تو اس ذات کو زوال نہیں ہے، یہ کائنات بننے سے پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی ہے، اول بھی تو آخر بھی تو، معبود تو حقیقی۔ پیارے بچوں یہاں پر رک کر تھوڑا سا ہمیں سوچنا چاہیے معبود کسے کہتے ہیں اور یہاں پر شاعرہ نے حقیقی کیوں استعمال کیا ہے۔ معبود کہتے ہیں اس چیز کو جس کی پوجا کی جائے۔ آپ جانتے ہیں زمانے میں بہت سارے معبودان باطل کی پرستش کی جاتی ہے، ہر کوئی کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں جگہ پر لگا ہوا ہے، جیسے کوئی کسی سے پانی مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے بچہ مانگ رہا ہے، کوئی کسی سے اپنی اپنی فرمائشیں مانگ رہا ہے، لیکن یہ سارے معبودان جو معبود ہیں وہ معبودان باطل ہیں۔ جو حقیقی معبود ہے یعنی جو اصلی معبود ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ اگر آپ کو اس کا صحیح ترجمہ یا صحیح مطلب جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو سورہ بقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس کا ترجمہ اچھے سے پڑھ لیجئے، اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے ذہن میں اپنے معبود حقیقی کی اصل تصویر سامنے آ جائے گی، یا پھر جو ہم سب کو آسانی سے سورہ یاد ہے قل هو اللہ احد، اس کو اگر آپ اس کو ترجمے سے پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حقیقی معبود کسے کہا جاتا ہے۔ ہر وصف تیرا علی، یعنی اللہ، وصف کہتے ہیں خاصیت کو، کسی نہ کسی انسان میں ہر کوئی یا کسی نہ کسی چیز میں کمی رہتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، ہر وصف علی ہے، ہر وصف۔ آپ اگر دیکھ لیں گے اللہ کے کرامات، اللہ کے تخلیقات پر، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کی خاصیت کیا ہے اللہ رب العزت کی، یا خود ہم اپنے آپ پر نظر ڈال لیں تو ہمیں خود اللہ کے تخلیق پر
भरोसा आ जाएगा। अब मैं आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ, हर गुल में तेरी खुशबू, इस बंद का आखिरी मिसरा पढ़ता हूँ। हर गुल में तेरी खुशबू, हर शय तेरी निराली। गुल कहते हैं फूल को। देखिए बात बच्चे गुल को गैन से पढ़ते हैं गुल, ये गलत है। हर गुल ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए, हर गुल में तेरी खुशबू, हर गुल में तेरी खुशबू, हर शय तेरी निराली। यानी फूलों में जो खुशबू महसूस की जा सकती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है और हर शय उसकी निराली है। आइए अब इस हमद के दूसरे बंद पर नज़र डालते हैं। मैंने दूसरे बंद में थोड़ा सा मुख्तलिफ करने की कोशिश की है, एक एक मिसरे की एक एक तस्वीर बनाई है ताकि आप लोगों को उसके माने मतलब भी तस्वीर के साथ समझ में आ जाए। मेरी कोशिश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैं आइए अब देखते हैं दूसरा बंद। शम्सो कमर में तू है, लालो गहर में तू है। शम्सो कमर, शम्स कहते हैं सूरज को, कमर कहते हैं चांद को, लाल कहते हैं हीरे गौहर मोतियों को। इस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है। शम्सो कमर में तू है, लालो गौहर में तू है। यहाँ बताने का मकसद ये है कि अल्लाह चांद और सूरज में नहीं है या हीरे और मोती में नहीं है, बल्कि अल्लाह ने उनको पैदा किया है। कहीं ऐसा ना हो कि शम्सो कमर में तू है बोले तो कहीं हम लोग गलत तरीके से ये समझना बैठे कि हम सूरज को अल्लाह मान बैठे या चांद को अल्लाह मान बैठे। ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह की तख्लीक जो है, अल्लाह के बनाने वाले जो अल्लाह ने इस शम्सो कमर को बनाया है। देखिए सूरज और चांद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। सूरज के बारे में कुरान में आता है कि उसकी अपनी असली रोशनी है, और कमर यानी चांद के बारे में आता है कि वो रोशनी को वापस लौटाता है, खुद की अपनी रोशनी नहीं है। जबकि साइंस आज इसको जान चुकी है। 1400 साल पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ये बताया है कि शम्सो कमर में तू है, लालो गौहर में तू है, शाखो शजर में तू है, हर खुश्क व तर में तू है। आप जहाँ पर भी जाइए अल्लाह की तख्लीक़ात के बेशुमार नज़ारे, अल्लाह की कुदरत के बेशुमार नज़ारे आप सबके सामने नज़र आते रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई और ज़ात नहीं है जो इन कुदरती मनाजिर को बना सके। कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता कि हमने ये बनाया है, बल्कि ये तो अल्लाह की करामात के नज़ारे हैं कि अल्लाह कहीं से भी कुछ भी पैदा कर सकता है। बस हम इंसानों को थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारा माबूद हकीकी है। कुदरत है तेरी हर सो, अंदाज भी जलाली। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहाँ कहाँ अपनी कुदरत के नज़ारे भर कर रखे हैं। हर जगह आप जिधर भी देखें अल्लाह की कुदरत के नज़ारे नज़र आते जाएंगे, और अंदाज भी जलाली है। देखिए बच्चों, प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको बताऊं तो ताजुब होगा। आप जहाँ भी कुरान में पढ़ेंगे, जहाँ जहाँ अल्लाह ने गुस्से वाली आयत को उतारा है, फ़ौरन ही साथ ही अल्लाह ने कहा मैं रहमान भी हूँ, रहीम भी हूँ, मैं मोहब्बत करने वाला भी हूँ, साथ ही अपनी मोहब्बत भी बता दी। देखिए अल्लाह ने अपने अर्श पर लिख दिया है कि मेरे गुस्से पर मेरी रहमत गालिब है। हमारा रब इतना अच्छा है, ये हम बंदे हैं उसको समझ नहीं सकते। अगर हम इसको समझ जाएं तो आपको यकीन नहीं मानिएगा, दुनिया और आखिरत में कामयाबी हो जाएगी। मैं समझाने के लिए आपको समझाता हूँ। एक बिना हाथ वाला आदमी आपको नज़र आएगा, एक बिना पैर वाला आदमी नज़र आएगा, आँख वाला बिना आँख वाला नज़र आएगा, बिना कान वाला जिसको सुनने नहीं आता नज़र आएगा। लेकिन अगर आपने कभी देखा है कि बिना गर्दन वाला कोई आदमी है? प्यारे बच्चों, आप लोग खुद सोचो, बिना गर्दन के कोई नहीं रह सकता। हमारे पास भी एक अल्लाह को मानना वही है। आप हो सकता है कभी इंसानी तकाज़ों की वजह से नमाज छोड़ दें, हो सकता है कुछ मसाइल की वजह से कुछ सुन्नतें छोड़ दें, लेकिन एक अल्लाह को मानना इस्लाम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और बुनियादी चीज़ है। अल्लाह को मानना, एक अल्लाह को मानना, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर सबसे पहले यही दावत दी थी कि एक अल्लाह को मानो, ऐ अहले मक्का, एक अल्लाह को मानो और कामयाब हो जाओ। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून। मैं कोई आलिम दीन नहीं हूँ, अगर मैं अरबी गलत पढ़ रहा हूँ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझा सकूँ। ऐ लोगो, ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो और कामयाब हो जाओ। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ
کیونکہ اس کے بعد والے بند میں جو چیز آپ کے سامنے آنے والی ہے وہ صرف اور صرف لا الہ الا اللہ پر مبنی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آگے آنے والے بند میں آپ کو یہ بات سمجھا سکوں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگلا جو بند ہے وہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون پر ہے۔ اس حمد کے اس بند میں شاعرہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہیں ڈرتے، ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی۔ دیکھیں کتنی بہترین بات ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تم نماز اور صبر کے ذریعے مجھ سے مدد طلب کرو، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو مومن کی تو شان ہی نرالی ہے، جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کے آگے سربسجدہ ہو جاتا ہے، سجدہ کرنے لگتا ہے۔ جب اس کو تکلیف ملتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے مدد مانگتا ہے۔ ہم کو بھی یہی کرنا چاہیے، خالص اللہ رب العزت سے مانگنے میں ہی کامیابی ہے۔ شاعرہ نے یہی کہا ہے ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے۔ جو جھکنا ہے کسی بھی قسم کا جھکنا ہو، دیکھیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیے آپ لوگ، میں آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں پیارے بچوں، عزت کرنا الگ ہے، کسی کی عزت کرنا الگ ہے، لیکن کسی کے سامنے جھکنا، کسی سے ڈرنا، کسی سے مانگنا، یہ ساری چیزیں صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہیں، کسی اور کے لیے لائق و زیبا نہیں ہے۔ قربانی کرنا اللہ کے لیے، ڈرنا اللہ کے لیے، نماز پڑھنا اللہ کے لیے، رکوع کرنا اللہ کے لیے، سجدہ کرنا اللہ کے لیے، ڈرنا بھی ایک صرف اللہ کے لیے، کیونکہ دوسرے مصرے میں شاعرہ نے فرمایا ہے تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہے ڈرتے۔ آپ بولیں گے سر پھر ہم آپ سے ڈرتے ہیں، نہیں، یہ عزت ہے پیارے بچوں۔ ڈرنا جیسا ڈرنا کا حق ہے، اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے کہ تم اللہ سے ویسا ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہم ویسے نہیں ڈرتے اللہ سے۔ دیکھیے چند ہی دنوں میں رمضان آنے والا ہے، ہم رمضان میں کس طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم کہیں کونے میں بھی رہو، روزے میں ہیں تو ہم پوری کوشش یہ کرتے ہیں وضو کرتے وقت بھی حلق سے ایک قطرہ پانی نیچے اتر نہ پائے۔ جس طرح ہم روزے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جس طرح ٹریننگ دی جاتی ہے ہمیں روزے میں، اس کو ساری زندگی لانے کا نام ہی تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، سارے کے سارے بندے جو ہے اللہ کے ہیں، وہ جھکتے ہیں اسی کے آگے، اور جو ڈرنا ہے وہ بھی اللہ کا بھی ہے، اللہ کے لیے لائق و زیبا ہے، کسی اور سے ڈرنا لائق و زیبا نہیں ہے۔ کوئی آ جاتے ہیں گھر میں کہ اگر تم پیسے نہیں دیے تو ہم تمہارے کو فنش کر دیتے ہیں، ہم تمہارے کو تباہ کر دیتے ہیں، تمہارے کو برباد کر دیتے ہیں۔ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کا نقصان کر سکے۔ ایک حدیث اس بات پر یاد آ رہی ہے، میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں کوئی فائدہ لکھا ہے تو ساری دنیا اگر آپ کے خلاف ہے تب بھی وہ فائدہ آپ کو مل جائے گا، اور اگر اللہ نے آپ کی مقدر میں کوئی نقصان لکھا ہے تو ساری دنیا مل کر بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے مانگیے، جو بھی چیزیں ہیں اللہ سے مانگیے، اللہ کے علاوہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ فرمایا تم اپنے جوتے کا تسمہ یعنی ڈوری بھی اللہ ہی کے ذریعے مانگو۔ اور اس کے بعد میں جو سب سے اہم چیز سمجھانے جا رہا ہوں، ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی۔ ہم یہاں پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جذبہ بلالی عطا فرما، یعنی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جذبہ تھا اسلام کے بارے میں وہ عطا فرما۔ دیکھیے اسلامی دور اسلام کا جو دور ہے دو دوروں پر مشتمل ہے، ایک مکی دور ایک مدنی دور۔ مکی دور میں نماز فرض نہیں تھی، لیکن وہاں پر توحید فرض تھی، عقیدہ توحید فرض تھا، ایک اللہ کو ماننا فرض تھا۔ وہاں پر مکمل کافر تھے اور مکمل مسلمان تھے مکے کے دور میں، جو مکی دور تھا، جو 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فرمائے اپنی زندگی کے گزارے ہیں۔ وہاں پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلام تھے، جب ان کو آزاد کر دیا گیا یا آزاد کرنے سے پہلے کی زندگی میں جب آپ اسلام لے کر آئے تو ان کا مالک انہیں گرم ریت پر لٹا دیتا اور ان کے سینے پر پتھر رکھتا، صرف یہی کہتا کہ تم ایک اللہ کی عبادت سے پھر جاؤ، مگر قربان جائیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی،
اور اگر ہم بھی ان کی اسی طرح اتباع کریں گے، یعنی صحابہ کی اسی طرح بات مانیں گے، تو اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا۔ یہ ترجمہ سورہ توبہ میں آپ کو مل جائے گا۔ ہم کو بید الہی وہ جذبہ بلالی، بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر لٹایا جاتا اور وہ ہل نہ پائے، اس لیے ان کے سینے پر پتھر بھی رکھ دیا جاتا اور کہتے کہ بس اتنا بول کہ میں ایک اللہ کو نہیں مانتا، باقی کے جو لات عزا ہے ان سب کو مانتا ہوں، لیکن قربان جائیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ صرف اتنا کہتے اوحد اوحد اوحد۔ اے اللہ کاش ایسا ایمان ہمارا بھی ہو جائے، ہمیں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی صرف تجھی سے مانگنے کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ اس کے بعد حمد کے آخری بند کی جانب آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں۔ آئیے اب ہم اس حمد کا آخری بند دیکھتے ہیں۔ قدرت تیری آیا ہے، دل میں بھی تو نہا ہے، حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زباں ہے، رتبہ بلند تیرا، تیرا مقام عالی۔ قدرت تیری آیا ہے، اللہ کی قدرت کے نظارے ہر طرف آپ کو نظر آئیں گے۔ اگر میں مثال دے دوں تو آپ لوگوں کو شاید حیرانی ہو کہ کیا آسان مثال ہے، ہم آج تک غور نہیں کرے۔ دیکھیے اب آپ جس گھر میں بیٹھے ہیں، جس کلاس میں بیٹھے ہیں، جس جگہ پر بھی بیٹھے ہیں، آپ کے سروں پر چھت موجود ہے۔ اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں گے تو وہ چھت 4-5 دیواروں کے سہارے ٹھہرا ہے، لیکن اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں، آسمان کو دیکھیں جسے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، آپ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار دیکھیے کہ آسمان کے نیچے کہیں ستون نظر آ رہے ہیں آپ کو، یا آسمان میں کوئی سوراخ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کہیں بھی نہیں ہے نا۔ یہ میں نہیں بول رہا، آپ لوگ 29ویں پارے کی جو شروعات ہے سورۃ الملک کے ابتدائی آیتیں پڑھیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ رب العزت خود وہاں پر فرما رہا ہے، کیا تم نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار دیکھیے اور تمہاری نظر اپنی طرف ذلیل ہو کر واپس لوٹ آئے گی، لیکن آسمان میں کوئی خرابی آپ کو نہیں ملے گی۔ سورہ ملک وہ سورہ ہے جس کو اگر آپ روز رات میں پڑھتے ہیں تو وہ آپ میں کو خبر میں بخشش کا سبب بن جاتا ہے، ایسا حدیث میں آیا ہے۔ آپ دیکھیں قدرت تیری آیا ہے، یعنی اللہ کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اگر ہم خود اپنے آپ پر بھی دیکھ لیں، چھوٹے سے ننھے سے پیدا ہوئے تھے، آج اتنے بڑے ہو گئے، اللہ رب العزت نے اچھے سے ہم کو بنایا ہے، مکمل بنایا ہے الحمدللہ۔ جہاں ناک ہونا ہے وہاں ناک ہے، جہاں کان ہونا ہے وہاں کان ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر اگر یہ ناک ہماری پیچھے جانب ہوتی تو کیا ہوتا؟ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑتا؟ نوالا لے جا کر پیچھے بتانا پڑتا اور اس کو سونگنے کے بعد پتہ چلتا کہ بھائی کھانا اچھا ہے یا خراب ہے۔ جبکہ آج کا معاملہ کیا ہے؟ ہم نوالا اٹھائیں، کھانا کھائیں، اگر کھانا خراب رہا تو فوراً ہماری ناک بتا دیتی ہے کہ بھائی آپ کا کھانا خراب ہے۔ اللہ نے مکمل ہم کو بنایا۔ اللہ رب العزت نے سورہ 3 میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر کہا کہ ہم نے انسانوں کو بہترین بنایا ہے۔ آپ لوگ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، دل میں بھی تو نہا ہے، یعنی دل میں بھی تو چھپا ہوا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو محبت ہے، ہمارے دلوں میں جو رحم ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے جو انسیت ہے، ایک دوسرے سے جو ہم محبت کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ نے ڈالی ہے۔ اگر اللہ کسی کے دل سے سختی نکال دے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے بچے کو بوسہ لے رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چھوٹے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں تو کرتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول میں نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اگر تمہارے دل میں سختی ڈال دی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بتانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ صحابی کا دل سخت تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دے رہے تھے کہ چھوٹوں سے محبت کرنا چاہیے، جیسا بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اسی طرح چھوٹوں سے کی محبت بھی کرنا چاہیے۔ حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زباں ہے۔ یہاں شاعرہ اپنا نام لے کر کہہ رہی ہیں کہ حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زباں ہے۔ زہرا کی نہیں، اگر ہم اپنا نام وہاں پر ڈال دیں، جیسے میں خود کہوں کہ حمد و ثنا سے عاجز طاہر قادری کی اب زباں ہے۔ اے اللہ تیری تعریف ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اللہ تیری تعریف کرنے کے ہم لائق ہی نہیں ہیں، بس ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تیری تعریف اتنی جتنا کہ تو خوش ہو جائے۔ اے اللہ تیری تعریف اتنی کہ جتنا کہ تیرا عرش طاقتور ہے۔ اے اللہ تیری تعریف اتنی کہ جتنی تیری مخلوق ہے۔ اے اللہ تیری تعریف اتنی کہ تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ جب تک کہ تو خوش نہیں ہوتا تیری تعریف اتنی۔ رتبہ بلند تیرا، تیرا مقام عالی۔ اللہ رب العزت کا رتبہ بہت بلند ہے، بہت
عالی مقام ہے، اس کی تعریف، اس کی توصیف کو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے۔ بس صبح شام اگر ہم ذکر کرتے بیٹھ جائیں تب بھی ہم اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم 7 سمندر سیاہی کے بنا ڈالیں اور سارے درخت جو دنیا میں موجود ہیں اگر ہم اس کو قلم بنا ڈالیں تب بھی ہم اس کی تعریف لکھ نہیں سکتے، یا پھر اس جیسے اور ایک لا لیں تب بھی ہم اس کی تعریف لکھ نہیں سکتے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ سمجھانا اور آپ کا سننا اللہ رب العزت قبول کرے۔ میں بچوں سے امید کرتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اب تک آپ لوگوں کو سمجھایا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو جائے تو یہ میری طرف سے غلطی ہے، انسان ہونے کی وجہ سے۔ اس میں اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ میری بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ جو بھی بڑے حضرات خصوصاً اساتذہ کرام یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ اس میں اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو جائے تو مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اللہ کی تعریف کا حق ادا کرنا کسی بھی بشر میں اس کی طاقت نہیں ہے، کسی بھی انسان میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ جو کچھ غلطی ہوئی یہ میری وجہ سے ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہم اس کے مشقی سرگرمیاں۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں پھر ایک بار کہ اللہ میرا اور آپ کا یہ بولنا اور سننا قبول کرے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس کی مشقی سرگرمیاں۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، کچھ مشکل الفاظ ہیں جو آپ کو سمجھنے چاہیے۔ یہاں پر ہے معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، یعنی اللہ رب العزت۔ اس کے نیچے ہی حقیقی ہے، اصلی و بناوٹ۔ دنیا میں اصلی حقیقی جو معبود ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ ان کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ معبودان باطل ہیں۔ ہم وصف یعنی خوبی، اچھائی، عمدگی، تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ عالی کہتے ہیں اونچا، بلند اور بڑا و عظیم، یہ الفاظ و معنی ہیں۔ یہاں پر کچھ مرکبات ہیں، یعنی 2 لفظوں کو ملا کر جو لفظ بنتا ہے اس کو الفاظ بنتے ہیں، اس کو مرکبات کہتے ہیں۔ یہاں پر شمس وہ قمر ہے، شمس کہتے ہیں سورج کو اور قمر کہتے ہیں چاند کو۔ لال وہ گہر، لال کہتے ہیں ہیرے کو اور گوہر کہتے ہیں موتی کو۔ خشک وہ تر، سوکھا ہوا اور بھیگا ہوا، اس سے مراد زمین اور سمندر لی جا سکتی ہے۔ شاخ و شجر، ڈالی اور درخت۔ یہاں پر ذات بے مثالی، جس کی مثال نہ ہو یعنی جس کی مثالی نہیں دی جا سکتی ہے، لاجواب شخصیت۔ ذات لازوالی، ہمیشہ رہنے والی ذات یعنی اللہ رب العزت۔ اس کے بعد چند ایک جملے کے سوالات ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ کس کی ذات بے مثال ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات بے مثال ہے۔ زہرہ کی زبان کس چیز سے عاجز ہے؟ زہرہ کی زبان حمد و ثنا سے عاجز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں نہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر دل میں نہاں ہے۔ شاعرہ اللہ سے کس جذبے کی تمنا کر رہی ہے؟ شاعرہ اللہ سے جذبہ بلالی کی تمنا کر رہی ہے۔ یہاں پر شاعرہ اللہ سے جذبہ بلالی کی دعا کیوں مانگ رہی ہے؟ یہاں پر اس کا جواب ہے، جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، اسلام میں داخل ہوئے، کفار مکہ نے بہت زیادہ تکالیف دی۔ گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ وہ ایمان سے باہر نکل جائیں، قربان جائیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر۔ ان کی زبان سے اوہد کے علاوہ، یہاں پر غلطی سے بہت ٹائپ ہو گیا ہے، اوہد کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح کا ایمان کاش ہم سب کا ہو جائے، اس لیے شاعرہ جذبہ بلالی کی دعا مانگ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کہاں کہاں ہے؟ جیسے میں نے کہا اللہ کے نظارے ساری دنیا میں موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس جواب میں ضروری نہیں کہ یہی جواب ہے، آپ کو اگر اس کا جواب اور اچھے سے آتا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہر کوئی اپنے حساب سے لکھ سکتا ہے۔ زہرہ بطول نے اللہ کی کن کن صفات کا ذکر کیا ہے؟ زہرہ بطول نے بتایا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی بے مثال ہے اور لازوال ہے، اور اللہ ہی معبود حقیقی ہے جس کا ہر وصف عالی ہے، ہر چیز اس کی نرالی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی تعریف کرنا کسی بشر کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا رتبہ بہت ہی بلند اور اس کا مقام عالی ہے۔ یہاں پر ازداد ہیں یعنی ضد، آپ دیکھ سکتے ہیں، نیہا کی ضد عیاں، ادنا کی ضد اعلیٰ، طاقتور کی ضد عاجز، عروج کی ضد زوال۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ ہر سو، نرالی، لال، تر، یہ میں نے آپ لوگوں کے لیے رکھا ہے گھر کا کام۔ اس کو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ گھر میں خود سے کریے، اپنے اسکول میں ٹیچرز کو بتائیے، اور اگر آپ یہ ہمارا ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں جملوں کو لکھ کر بھیجئے۔ انشاءاللہ صحیح یا غلط کا فیصلہ میں آپ کو ضرور ریپلائی کروں گا جب بھی آپ کا کمنٹ اس ویڈیو پر آئے گا۔
آخر میں ہم نے یہ حمد کا ویڈیو بنایا ہے جو میرے یوٹیوب چینل پر بھی ہے، لیکن میں یہاں پر آپ کو وہ حمد کا ویڈیو بتاؤں گا۔ اس خوبصورت حمد کو خوبصورت آواز دی ہے میرے عزیز دوست افسر ملا صاحب، جو ہائی اسکول ٹیچر ہیں شگاؤں میں، انہوں نے اپنی خوبصورت آواز دی ہے۔ انشاءاللہ یہ آپ ویڈیو دیکھیے اور امید کرتا ہوں کہ ترنم کے ساتھ پڑھیے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو اچھا رکھے، ہم سب کو اچھا رکھے، اور یہ سارے لوگ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے ویڈیوگرافرز، ہمارے آفیسرز، ہمارے ساتھی ٹیچرز، ہمارے ڈی ٹی پی کرنے والے، جنہوں نے بھی جیسا بھی اس کام کے لیے کوشش کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے مال، دولت، صحت، اولاد میں برکت دے، کیونکہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ لوگ صرف ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہمارا، اور آپ لوگ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے پیچھے بہت ساروں کی محنت لگے ہوئی ہے۔ ہر ٹیچر، ہر کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے کہنے کو قبول کرے، آپ کو سننے کو قبول کرے۔ اللہ پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق دے، اور اس کے بعد سننے والوں کو عمل کی توفیق دیے، اور امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعرہ زہرا بطول، آواز افسر ملا۔ اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، شمس و قمر میں تو ہے، لال و گوہر میں تو ہے، شاخ و شجر میں تو ہے، ہر خشک و تر میں تو ہے، قدرت ہے تیری ہر سو، انداز بھی جلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، ہم سب ہیں تیرے بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، ہم سب تیرے ہیں بندے، جھکتے ہیں تیرے آگے، تیرے سوا کسی سے ہرگز نہیں ہے ڈرتے، ہم کو بھی دے الہی وہ جذبہ بلالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی، قدرت تیری عیاں ہے، دل میں بھی تو نہاں ہے، قدرت تیری عیاں ہے، دل میں بھی تو نہاں ہے، حمد و ثنا سے عاجز زہرا کی اب زباں ہے، رتبہ بلند تیرا، تیرا مقام عالی، اے ذات بے مثال،
مثالی، اے ذات لازوالی، معبود تو حقیقی، ہر وصف تیرا عالی، ہر گل میں تیری خوشبو، ہر شے تیری نرالی، اے ذات بے مثالی، اے ذات لازوالی۔